बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग दरस कुरान का आगाज़ करते हैं। मुदर्रिस होंगे जनाब कारी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद नगीना अंसारिया शेखुपुरा, और मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और दोस्तों से शेयर भी कर लें। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच तो ये है कि उन्होंने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बहुत कुछ देखा। सूरतुन नज्म की ये आयत 18 है। इस आयत और गुज़िश्ता आयात की थोड़ी सी तफसीर और तशरीह अर्ज़ की थी, और अल्लाह पाक की अजीब शानें हैं। और ये मोजज़ा है कुरान पाक हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि मेराज की शब 27वीं मशहूर कौल है। ये जो अब रात पूरी हो रही है ये शब मेराज, और ये आयत भी यहाँ तक वाक़या मेराज पर है। 15वें पारे की जो पहली आयत है उसमें इसी सफ़र का इब्तिदाई हिस्सा जो इसरा कहलाता है, बुराक पर जिब्राइल अमीन आसमानी सवारी लाए, और वो खच्चर से थोड़ी सी छोटी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उस पर सवार किया जिब्राइल ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसको बुराक जो कहा जाता है वो बरक से है। बरक का माना बिजली, उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतनी तेज़ तर वो सवारी थी, जहाँ हद्दे नज़र होती थी, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक उसका कदम पड़ता था। और लोग फिर आम तौर पर बड़े मुबालगे करते हैं। उन्होंने बुराक को एक घोड़े जैसा जिस्म बनाकर साथ में 2 पर लगाए होते हैं, और बड़ा खूबसूरत आगे जो उसका मुंह है वो बजाय जानवर के किसी औरत का लगाया होता है खूबसूरती के लिए। वो सारी गढ़ी हुई बात है। वो तो एक सवारी थी, जानवर था, नाम उसका बुराक है, और बुराक बरक बिजली से है, तेज़ रफ्तार। और ये सफ़र इसरा बैतुल्लाह शरीफ से लेकर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा तक, और वहाँ इमामत करवाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसको? सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को। जब आप वहाँ दाखिल हुए तो देखा अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से सारे रसूलों और पैगंबरों को उस मस्जिद में जमा किया, और जिब्राइल को हुक्म हुआ था
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس سفر میں یہ جو آیت پاک ابھی پڑھی کہ آیات ربہ الکبریٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیری قدرت کی آیات، تیری عظمت کی شانوں کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے ان کو بھی ایک رؤیت عطا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات میں یہی آیات اور کائنات کی عظیم ترین اللہ کی قدرتیں، ان پر مشتمل بہت چیزوں سے آگاہی ہی نہیں، رؤیت عطا فرمائی، آنکھوں سے دکھایا۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر 7 سماوات، سدرۃ المنتہا، جنت اور عرش اور کرسی اور مقام شریف الاقلام، جو اللہ کی ایک ایسی تختی ہے کہ اس میں اول آخر کی ساری ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اس کا نام لوح محفوظ ہے۔ فرمایا وہاں کے قلم چلنے کی آواز بھی میں نے سنی۔ لوح محفوظ، اور پھر محققین کا یہی ارشاد ہے کہ معراج تو ہے یہاں تک، آگے سے ایک اور بڑا درجہ، اس کا نام ہے اعراج، وہ عامت الناس کے علم میں نہیں، اور وہ اس کی حقیقت کسی کے پاس نہیں۔ وہ 7 سماوات اور ان مخلوقات سے آگے لامکان تک، اور اللہ کی کوئی بھی قدرت اور شان محدود نہیں، زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے۔ یہ زمانہ اور یہ جگہیں اور یہ کائنات اور موجودات سب محدود ہیں۔ اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ تو لقد رآ میں یہاں مفسرین نے 2 قول ارشاد فرمائے ہیں، دنا فتدلی میں اور ان آیات کی روشنی میں، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملاقات جبرائیل کی وہ ساتھ تو تھے ہی، لیکن اصل صورت میں سدرۃ المنتہا کے قریب انہوں نے، جو اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، جو ان کی اپنی اصل حیت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دوبارہ دیکھا۔ دوسری تفسیر میں ہے کہ نہیں، مراد ایت پاک میں اللہ پاک کی رؤیت اور دیدار ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات سب سے بڑی آیت جو رؤیت میں آئی وہ اللہ پاک کا دیدار تھا۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اور اس ضمن میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے دیدار طلب کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں ناممکن ہے۔ تو 2 وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں کہ آپ کو اس جہان اور دنیا سے اللہ پاک اوپر لے گئے، وہاں کے احکام مختلف ہیں، تو وہاں رؤیت اور دیدار الہی نصیب ہوا۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جیسے جنت میں اللہ تعالی شانہ اہل جنت کی نظر اور آنکھوں میں ایک ایسی عظیم قوت عطا فرما دیں گے کہ یہ ہماری آنکھیں رؤیت کے قابل ہو جائیں گی، دیدار کو پا لیں گی، اور وہاں دیدار کا ہونا یہ مسلم ہے۔ وضاحت ہے احادیث میں کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت اہل جنت کے لیے یہی ہوگی کہ اللہ پاک سے ایک موقع میں ملاقات نصیب ہوگی، اس مجلس میں باری تعالی شانہ کی رؤیت اہل جنت کو دیدار نصیب ہوگا، اور وہ اس نعمت کو پا کر سب جنت کی باقی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور اس میں مست ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے۔ یہ نعمت اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
معراج کی رات عطا فرمائی۔ بہرحال دونوں اقوال صحابہ کے ہیں۔ حضرت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے لیے فہم قرآن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دعا فرمائی تھی، اور امت میں سب سے بڑے قرآن پاک کے مفسر وہی ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہے رأیت نوراً۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس رات میں اپنے رب کا دیدار بھی کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو نور ہیں، اس کی ذات کا احاطہ ناممکن ہے۔ معنی آیت کا لا تدرکہ الابصار، انسان کی بصر یا کوئی بھی مخلوق اللہ کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ وہاں کوئی حد بندی ہو۔ لیکن دیدار تجلیات میں سے ایک تجلی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ تو حدیث پاک کے یہ لفظ موجود ہیں، رأیت نوراً، میں نے اپنے رب کا نور ذات دیکھا۔ معنی یہ کہ مجھے دیدار اللہ پاک نے کروایا۔ حق تعالی شانہ نے یہ آیات کبریٰ آپ کو جو عطا کی ہیں، تو ضمن میں ہمارے لیے عظیم ترین سبق ہے کہ تحفہ لے کر امت کے لیے جو آپ آئے ہیں معراج میں، وہ ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ اور جو معراج کا منکر ہے اس پر کفر کا فتویٰ ہے، تو جو نماز کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، لیکن اس کو ہم کافر کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس نے انکار جو ہے زبان سے تھوڑا ہی کیا ہے۔ لفظ تو ہوتے ہیں زبان سے نکلتے ہیں، تو وہ منکر نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز فرض ہی نہیں، اپنی کوتاہی کہتے ہیں کہ ہماری سستی ہے، ہم نے نہیں پڑھی ہمارا۔ جب تک انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تب تک وہ مسلمان رہتا ہے، اور جب کہے ہمیں مولویاں ٹکوسلہ بنایا، نماز سے ہے ہی کچھ، پھر وہ ظاہراً کوئی کہے نہ کہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا منکر ہوا، اور قرآن پاک کی ان ساری آیات کا اس نے انکار کر دیا جہاں جہاں نماز کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ قرآن پاک کا سب سے اہم ترین بار بار کہا ہوا حکم وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے اس میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ دنیا کی چیزیں آنے جانے والی ہیں، لیکن نماز کا ایک وقت جو نکل گیا اور ہم نے وہ ضائع کر دی، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرض نماز کو قضا کر دینا، اور قضا ہونے کے بعد اس کو دہرا بھی لینا، قضاءً پڑھ بھی لینا، اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کے پورا ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ اور مثال ارشاد فرمائی اس مسلمان کا جس نے ایک نماز ضائع، یہ نہیں ایک سال کی اور ساری زندگی، ایک نماز ضائع کی، فرمایا کہ سن لو کہ اس کا اتنا نقصان ہوا جیسے بندے کے گھر میں کوئی ڈاکو آ گئے، گھر کے سارے افراد کو ذبح کیا اور سارا مال منال ہر چیز لوٹ کر لے گئے، اور ایک بندہ یہ گھر کا مالک اکیلا چھوڑ گئے، مال بھی سارا لے گئے، افراد بھی سارے مار گئے۔ تو اب اس کا کیا حال ہوگا، اس کے رنج و غم کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حقیقتیں اور نور تھا وہ یہی سمجھتے تھے۔ ایک اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی وہ لیٹ نہیں ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاؤں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی کام میں یا سفر میں یا کسی بھی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، اور آتے آتے جماعت شروع ہو گئی، ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ بڑا ان کو رنج اور صدمہ اور دکھ ہوا، اور کسی نے دیکھا کہ یہ تو بڑے پابند تھے،
آج ان کی تھوڑا سا حصہ جماعت کا رہ گیا ہے، پہلی تکبیر میں یہ مل نہیں سکے، اس لیے سر نیچا کیا اور رنجیدہ بیٹھے ہیں غمگین۔ تو انہوں نے تسلی کے لیے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، انہوں نے رو کر جواب دیا، فرمایا کہ اگر میرا جوان بیٹا فوت ہو جاتا تو یہ اتنا بڑا شہر ہے، کئی لاکھ لوگ اس میں رہ رہے ہیں، آدھا شہر ضرور میرے پاس تعزیت کے لیے آتا، آدھا شہر، کہ فلاں کا جوان سال بیٹا انتقال کر گیا، لیکن فرمایا کہ میری تکبیر اولا چھوٹ گئی اور ایک بندہ صرف مجھے پوچھ رہا ہے۔ معنی کیا کہ لوگوں کے ہاں اس وقت دنیا کی ہر چیز کی اور تعلقات کی اور مال منال کی قدر و قیمت ہے، لیکن جو اصلی قیمتی چیزیں ہیں، نماز ہے اور شرعی احکامات ہیں، سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی دولتیں ہیں۔ حق تعالی شانہ دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں سے رنج و غم سے نجات عطا فرما، دنیا کے خسارے کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا، سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، ہمیں ہماری آل اولاد اور نسلوں کو قرآن پاک کا نور، سنت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ پاک شغف نصیب فرما، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جتنی زندگی باقی ہے تمام فرائض کی پابندی اور حرام چیزوں مکروہات سے بچنے کی توفیق عنایت۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ راہ ہدایت مند جہاد کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کے درس قرآن میں سورہ نجم کی آیت مبارکہ 18 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ ولاغ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ ختم کرتے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔